बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पाकिस्तान में जब भी रमज़ान का आगाज़ होता है या ईद आने वाली होती है तो एक इशू जो क्रिएट होता है पाकिस्तान में, वो होता है रोयत हलाल के हवाले से। और इस हवाले से बहुत से बहस मुबासे गली कूचों में होना शुरू हो जाते हैं, और पाकिस्तान में जो रोयत हलाल कमेटी है उसके हवाले से भी कई सवालात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सादा से तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि रोयत हलाल क्या है और रोयत हलाल कैसे होती है। और असल जो बात मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या हमें रमज़ान के आगाज़ के हवाले से या ईद के हवाले से कैलेंडर का पाबंद होना चाहिए, या हमें जो है वो रोयत हलाल का पाबंद होना चाहिए। तो इस हवाले से जो बुनियादी बातें हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस इशू को समझने के लिए और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो बुनियादी बात है वो ये है कि देखें, हमारा जो कायनात में जो सूरज है, अगर हम एज्यूम करते हैं वो यहाँ मौजूद है, और जो हमारी ज़मीन है वो यहाँ मौजूद है। और होता ये है कि जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द 29 दिन और कम व बेश 12 घंटों में जो है वो अपना सफ़र मुकम्मल करता है। और ये जो 29 दिन 12 घंटे हैं, इनमें हर माह कोई 4-5 घंटे जो है वो कमी बेशी हो सकती है। 5 घंटे ऊपर भी हो सकते हैं, कोई 4-5 घंटे नीचे भी हो सकते हैं। तो जब चाँद जो है अपना ये जो सफ़र करता है, सफ़र करते 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 जब ये वापस अपनी जगह पे आता है, तो जब ये तीनों चीज़ें, ज़मीन, चाँद और सूरज, ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो इसको बर्थ ऑफ मून कहते हैं, इसको कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ से चाँद की पैदाइश का आगाज़ होता है। और जब चाँद की पैदाइश होती है, यानी जब ये तीनों चीज़ें एक लाइन में आती हैं, तो होता ये है कि हमारी ज़मीन से चाँद हमें नज़र नहीं आता। होता ये है कि जो सूरज है इसकी तेज़ शुआएँ जो है वो चाँद पे पड़ती हैं, और जब चाँद पे सूरज की बहुत तेज़ शुआएँ पड़ती हैं तो उन शुआओं की वजह से हमें हमारी ज़मीन से वो चाँद नज़र नहीं आता। होता यूँ है कि अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो कि अगर आपके घर में कोई तेज़ रोशनी वाली चीज़ हो, बल्ब हो मिसाल के तौर पे, और अगर आप उस बल्ब के सामने कोई छोटी सी चीज़ करें, कोई छोटी सी गेंद करें, तो आपको वो जो गेंद है वो बिल्कुल ब्लैक नज़र आएगी, वो तारीक नज़र आएगी। और चाँद के साथ भी यही होता है कि जब चाँद एक कितार में आता है, सूरज और ज़मीन और चाँद एक लाइन में आते हैं, तो सूरज की तेज़ शुआओं की वजह से हमें ज़मीन से चाँद बिल्कुल नज़र नहीं आता। और चाँद उसके बाद जब अपना सफ़र आगाज़ करता है, सफ़र शुरू करता है, तो जब ये बुलंद होता जाता है और कमो बेश कोई 17, 18 या 19 घंटों का हो जाता है, तो उसके बाद हमें ज़मीन से नज़र आना शुरू हो जाता है। जब वो उसकी उम्र 14-15 घंटे होती है तो तब तक हमें वो ज़मीन से नज़र नहीं आता, और जब वो 18-19 घंटे का हो जाता है तब हमें ज़मीन से नज़र आना शुरू हो जाता है। और जब वो 18-19 घंटे का हो के हमें यहाँ से नज़र आता है तो इसको हम रोयत हलाल कहते हैं। अब आते हैं, क्या हमें जो है इस हवाले से कैलेंडर का पाबंद होना चाहिए, या हमें इस हवाले से जो है रोयत का पाबंद होना चाहिए। देखिए, एक बात बहुत ही सादा सी ये समझ लें कि जब कैलेंडर बनाया जाता है तो उस वक्त इस बात का तसव्वुर किया जाता है, इस बात को एज्यूम किया जाता है कि जब चाँद 18 या 19 घंटे का होगा तो उसको हम तसव्वुर करेंगे कि हमने उसको देख लिया या उसकी रोयत हो गई। तो होता यूँ है कि मिसाल के तौर पे साइंस ने कह दिया कि जब सूरज गुरूब हुआ उस वक्त अगर चाँद की उम्र 19 घंटे होगी तो हम ये तसव्वुर करेंगे कि अगले महीने का आगाज़ हो गया, ठीक है। और साइंस ने ये कह दिया कि जब 19 घंटे का चाँद हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो गोया नज़र आ गया, तो हमने इसको मान लिया। अगर साइंस ने कह दिया कि जी फ़लाँ डेट को शाबान के 29 दिन पूरे हो गए और चाँद की उम्र जब सूरज गुरूब हुआ तो 19 घंटे थी, तो इसलिए उसी तारीख़ से अगले दिन से रमज़ान का आगाज़ हो गया, तो किसी बंदे को, किसी इंसान को
پاکستان کے کسی شہری کو اگر چاند نظر نہ بھی آئے تو ہم نے سائنس کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے جی آپ نے کہہ دیا 19 گھنٹوں کا چاند تھا اور ہم نے ایزیوم کر لیا کہ وہ چاند نظر آ گیا، ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا چاہے وہ چاند کسی نے نہ بھی دیکھا ہو۔ ہم نے یہ تصور کر لیا کہ وہ چاند فلک پہ فضا پہ موجود تھا اور ابر آلود موسم کی وجہ سے یا جو ہے کسی اور وجہ سے وہ چاند کسی انسانی آنکھ کو نظر نہیں آ سکا، ہم نے یہاں پہ سائنس کی بات مان لی۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب سائنس کہتی ہے مثال کے طور پہ کہ 19 گھنٹوں کا چاند 19 گھنٹوں سے کم کا چاند اگر ہوگا تو وہ عموماً نظر نہیں آئے گا۔ تو مثال کے طور پہ سائنس نے کہا کہ اگر جو چاند 18 گھنٹوں کا ہے اس کو ہم نے یہ ایزیوم کر لینا ہے کہ وہ چاند نظر نہیں آئے گا اور اگلے دن رمضان کا آغاز یا عید کا آغاز نہیں ہوگا، تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب سائنس نے ہمیں یہ کہا، ماہرین فلکیات نے یہ کہا کہ 18 گھنٹے کا چاند نظر نہیں آئے گا اور بہت کم امکانات ہیں اس کے نظر آنے کے اور وہ انسانی آنکھ کو نظر نہیں آ سکتا، لیکن ہوتا یوں ہے کئی دفعہ کہ ماہرین فلکیات نے کہا کہ مثال کے طور پہ 18 گھنٹے کا چاند نظر نہیں آئے گا لیکن لوگوں کو وہ چاند نظر آ گیا۔ ابھی پچھلے سال پاکستان میں ایسا ہوا کہ کم و بیش 18 گھنٹے کا ہی چاند تھا اور ماہرین فلکیات اور پاکستان کے بنائے گئے کیلنڈر کے مطابق وہ چاند نظر نہیں آنا تھا، لیکن اس رات کو اس شام کو پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں وہ چاند نظر آ گیا۔ بہت ساری انسانی آنکھوں نے اس چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے سامنے انہوں نے فلک پہ چاند کو دیکھ لیا۔ تو ایسے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سائنس کہہ رہی ہے کہ 18 گھنٹے کا جو چاند ہوگا اس کے نظر آنے کے امکانات معدوم ہیں، نظر نہیں آئے گا، تو اگر وہ چاند نظر آ گیا ہے تو بتائیے اب مسلمان کیا کریں؟ اہل پاکستان تب کیا کریں؟ کیا وہ چاند جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا فلک پہ اس کو نظر انداز کر دیں، اس کو اگنور کر دیں؟ اور اگر وہ شوال کا چاند ہے تو جو چاند انہوں نے دیکھا بجائے اس کے کہ چاند کو دیکھ کے وہ عید کریں، اگلے دن وہ روزہ رکھیں اور اس دن کا روزہ رکھیں کہ جس دن انہوں نے جس شام کو چاند کو دیکھ لیا ہے۔ تو ایسے میں کہنا میں یہ چاہتا ہوں ایک ایسا معاملہ جس میں سائنس نے کہا کہ چاند نظر آ جائے گا اور 19 گھنٹوں کا چاند اگر ہوگا تو ہم نے ایزیوم کر لیا کہ سائنس نے اگر کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، چاند کہیں نہ کہیں طلوع ہو گیا ہوگا اور ابر آلود موسم کی وجہ سے وہ نظر نہیں آیا ہوگا، ہم نے یہ بات مان لی۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب سائنس کہتی ہے کہ اتنے گھنٹوں کا چاند نظر نہیں آئے گا لیکن وہ چاند نظر آ جاتا ہے۔ اور اس طرح ان ممالک میں بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، جس طرح کہ سعودی عرب ہے، سعودی عرب میں بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ 2006 میں ایسا ہوا تھا کہ ماہرین فلکیات نے کہا تھا کہ اس ڈیٹ کو چاند نظر نہیں آئے گا اور رمضان کے 30 روزے پورے ہوں گے اور اس کے بعد اگلے دن عید ہوگی، لیکن جب 29 روزے پورے ہوئے تو اس شام کو سعودی عرب میں بہت سارے علاقوں میں چاند نظر آ گیا، لوگوں نے چاند کو دیکھ لیا۔ تو سعودی عرب نے اس رویت پہ، لوگوں کی رویت پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کیا، اعتبار کیا اور اس رویت کے اعتبار سے پھر 29 رمضان کے بعد انہوں نے عید کا اعلان کیا۔ تو اس حوالے سے جو ہماری اس پوری بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، چاند کے حوالے سے کیلنڈر بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیلنڈر بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کیلنڈر کو بہت فلیکسیبل رکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر اس کے مقابلے میں اگر ماہرین فلکیات نے کہا کہ فلاں ڈیٹ کو چاند جو ہے وہ نظر آئے گا اور اگر جو ہے وہ چاند نظر نہیں آیا تو ٹھیک ہے، ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، لیکن جب سائنس نے کہا کہ فلاں ڈیٹ کو چاند نظر نہیں آئے گا لیکن اگر اس تاریخ کو چاند نظر آ گیا تو ہمیں ماہرین فلکیات کی بات کو چھوڑ کے اس رویت پہ، حتمی بات پہ، ایک ایسی بات ہے جس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، وہ اعتبار کر کے عید کا یا رمضان کا آغاز کرنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں رویت کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے اور ہمیں ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کیلنڈر پہ، تو انہوں نے اس موضوع کو، اس ایشو کو، اس مسئلے کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اسپیشلی میں اس حوالے سے تذکرہ کرنا چاہوں گا گامدی گروپ کا کہ انہوں نے اس موضوع کو بہت شد و مد سے بیان کیا ہے۔ گامدی صاحب نے بھی اور ان کے جو بعض مفتیان حضرات ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ مقالہ جات میں، اپنے بعض جو ہے فتاوی جات میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب سائنس نے بتا دیا کہ چاند طلوع ہو گیا ہے یا چاند کی پیدائش ہو گئی ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے بات سمجھ لینی چاہیے کہ مہینے کا آغاز محض
پیدائش سے نہیں ہوتا، مہینے کا آغاز محض پیدائش سے نہیں ہوتا۔ جو چاند کی پیدائش ہے وہ تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، وہ دوپہر 3 بجے بھی ہو سکتی ہے، وہ رات 12 بجے بھی ہو سکتی ہے، وہ صبح 9 بجے بھی ہو سکتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر ایک دن کو 3 بجے جو ہے وہ چاند کی پیدائش ہو گئی ہے، تینوں ایک قطار میں آ گئے ہیں، تو اس شام کو ہم اگلے مہینے کا آغاز نہیں کرتے۔ یہ بات ماہرین فلکیات بھی نہیں کہتے، یہ بات جو ہے وہ اسلامی اسکالر بھی نہیں کہتے۔ تو گامدی گروپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ہے وہ چاند کی پیدائش سے مہینے کا آغاز نہیں ہوتا۔ گامدی صاحب کو بھی یہ مسکنسیپشن ہوئی ہے، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ چاند کی پیدائش سے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ چاند کی پیدائش سے آغاز نہیں ہوتا، جب وہ سائٹیبل ہوتا ہے، قابل رؤیت ہوتا ہے، ویزیبل ہوتا ہے، تو تب اس کے بعد جا کے وہ اس کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا تعلق محض چاند کی پیدائش سے نہیں ہے۔ اور گامدی گروپ کو ایک اور غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے چاند کی پیدائش کو سمجھ لیا ہے کہ جس طرح چاند طلوع ہوتا ہے یا جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اسی طرح چاند کی جیسے ہی پیدائش ہوتی ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ طلوع نہیں ہوتا، وہ تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تو ایک قطار میں آ جاتے ہیں اور 15-16 گھنٹے تو وہ انسانی آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، وہ زمین سے نظر ہی نہیں آتا۔ تو چاند کی پیدائش میں اور اس کے سائٹیبل ہونے میں بڑا فرق ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جب وہ سائٹیبل ہوگا، جب وہ قابل رؤیت ہوگا تو تب ہم مہینے کا آغاز کریں گے، جب وہ قابل رؤیت نہیں ہوگا تو ہم اس کے جو ہے وہ مہینے کا آغاز نہیں کریں گے۔ اور اس کا بہترین ذریعہ اور اس کا جو ہے وہ حتمی ذریعہ انسانی آنکھ کا اس کو دیکھ لینا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ جب چاند کی پیدائش ہوتی ہے وہ زمین سے نظر نہیں آتا، بالکل بھی نظر نہیں آتا، لیکن اگر کوئی لوگ جہاز پہ بیٹھیں اور زمین سے فضا کا سفر کریں اور فضا میں بہت اوپر چلے جائیں، کافی اوپر چلے جائیں، تو ان کو چاند یہاں سے چاند نظر آ جائے گا۔ ایسا چاند جو زمین سے نظر نہیں آ رہا وہ ان کو فضا پہ بہت اوپر جا کے نظر آنا شروع ہو جائے گا، ان کو چاند نظر آ جائے گا۔ لیکن بہت فضا پہ جا کے جو چاند نظر آئے گا اس پہ بھی اعتبار کر کے ہم مہینے کا آغاز نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے، بہت فضا میں جا کے چاند کو دیکھنا شروع کر دیں گے جس کی پیدائش ہو چکی ہے، تو ممکن ہے کہ ایک مہینہ 28 کا ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مہینہ جو ہے وہ 31 کا ہو جائے۔ تو اس کا ہم اعتبار یہاں سے کریں گے کہ زمین سے جو چاند قابل رؤیت ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو اس کے علاوہ باقی ذرائع ہیں وہ حتمی ذرائع نہیں ہیں، اور وہ ایسے ذرائع ہیں کہ جن پہ ہم مکمل انحصار نہیں کر سکتے، ہم ان سے فائدہ لے سکتے ہیں، ہم جو سائنسی آلات ہیں ان کو اپنی ریسرچ کا حصہ بنا سکتے ہیں، لیکن حتمی ذریعہ وہ رؤیت ہوگا۔ رؤیت کے علاوہ ہم جو بھی ذریعہ اختیار کریں گے اس میں بہت سارے اشکالات پیدا ہونے کے امکانات ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔